अस्सलाम वालेकुम। ये केस नंबर 42 दास्तान यकीन अस्कलम मुनीबा खलील। उमर जो हीर के पास ही लेटा था, हीर को उठते देख भी वहीं लेटा रहा। हीर अपने सर पर हाथ रखते चंद मिनट छत को घूरती रही और फिर आसपास नजरें दौड़ाईं, जहाँ उमर को अपने इतना पास लेटे देख और ख़ुद का सर उसके कंधे पे देख वो हैरान हुई। हीर जल्दी से उमर के कंधे से उठी थी। दिमाग उसका अभी भी दर्द कर रहा था, जिसकी वजह से उसने सर पे हाथ भी रखा था। उमर हीर को सर पकड़े देख साइड ड्रॉअर से मेडिसिन निकाली और ज़बरदस्ती हीर के मुंह में डालते उसे पानी पिलाया। उमर के ऐसा करने पे हीर उसे घूरने लगी थी। जब उमर भी उसे घूरी से नवाजते बोला, फिक्र नहीं करो, डॉक्टर हूँ मैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हीर के तंजिया बोलने पे उमर के तंजिया बोलने पे हीर अपना सर बेड ग्राउंड से टका लिया और फिर कुछ ही देर में सीधी हो बैठी, क्योंकि शायद उसका सर दर्द ठीक हो चुका था। तुम ये नहीं पूछोगी मैं यहाँ कैसे और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? उमर उसे देखते बोला, जो अब आंखें बंद किए थी। नहीं, मैं बेहोश होने से पहले तक का सब कुछ याद रख सकती हूँ। मुझे नींद बेहोशी की हालत का भी कुछ भी नहीं भूलता। मैंने तुम्हें जिस माजी के बारे में आगाह कर दिया है, मैं उससे भी अनजान नहीं हूँ। हीर उमर को देखते बोली। उमर उसकी बात पे चौंका था। मुझे फ़ोन दो अपना, मैंने अलेक्जेंडर से बात करनी है। हीर उसे देखते बोले, जिसने अलेक्जेंडर के नाम पे उसे घूरा। कुछ देर पहले उसका फ़ोन आया था और वो तुम्हारे बारे में भी पूछ रहा था। उमर अलेक्जेंडर की बात याद करते बोला, तुमने क्या कहा अलेक्जेंडर से? हीर उसे देखते बोली, जिससे उसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। कहना क्या था? उसने मुझसे पूछा हीर कहाँ है? मैंने भी कह दिया हीर मेरी बाहों में है। फिर उसने कहा अगर मुझे अपनी जान पे आ रही है तो मैं तुमसे दूर हो जाऊं। मैंने कहा ऐसे कैसे दूर हो जाऊं, तुम मेरी बीवी हो और मैं इससे भी ज़्यादा पास आने का हक़ रखता हूँ। उमर मज़े लेते बोला। हीर को इस कदर गुस्सा था कि उसके हाथ में कुछ मौजूद होता तो वो उमर के सर में दे मारती। दफ़ा हो जाए यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून कर दूँ। हीर गुस्से से बोली, जिस पे कमीनी सी हंसी हंसते उमर ने अपना मोबाइल उसके पास बेड पे फेंका और खुद किचन में कुछ बनाने आ गया। हीर ने उसको घूरते मोबाइल उठाते अलेक्जेंडर का नंबर डायल किया। तब अलेक्जेंडर ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। हीर तुम ठीक हो? अलेक्जेंडर ने फ़ोन उठाते ही हीर से उसका हाल ही पूछा था, क्योंकि वो जानता था उमर उसे कभी भी खुद कॉल नहीं करता, ये हीर ही हो सकती थी। अलेक्जेंडर मैं ठीक हूँ, हीर हल्की सी आवाज़ में बोली, जिस पर अलेक्जेंडर को तजस्सुस हुआ। हीर क्या हुआ है? क्या उमर ने फिर से कोई बात की? तुम उसके पास क्यों गई और कैसे गई? अलेक्जेंडर चौकन्नी अंदाज में बोला। हीर मज़ीद अफसरदा हुई। नहीं, उमर ने मुझे कुछ नहीं किया। मेरी रास्ते में बाइक ख़राब हो गई थी और उमर मेरा पीछा कर रहा था, तो मैं उसके साथ उसके घर आ गई, क्योंकि जानी का घर वहाँ से बहुत दूर था। हीर आहिस्ता आवाज़ में पूरी कहानी छोटी करते बयान की। अलेक्जेंडर वहाँ कुछ पुरसुकून हुआ कि उमर ने फिर हीर को हर्ट नहीं किया। हीर फिर क्या बात है? अगर तुम्हें उमर के साथ रहना है तो कोई मसला नहीं, तुम वहाँ उसके पास रह सकती हो, वो तुम्हारा शौहर है। अलेक्जेंडर उसे किसी कश्मकश में फंसा देख के बोला, क्योंकि उसे अभी यही वजह लग रही थी हीर की परेशानी की। अलेक्जेंडर मुझे उसके साथ नहीं रहना। जो शख्स अपनी इज़्ज़त को ही दो कौड़ी का कर दे, मैं कभी भी ऐसे शख्स को सारी ज़िंदगी के लिए नहीं चुन सकती। हीर तलखी से बोली। अलेक्जेंडर जानता था वो ठीक है। हीर फिर क्या मसला है? अलेक्जेंडर उसे उन बातों से हटाते को बोला ताकि वो स्ट्रेस ना ले। अलेक्जेंडर मुझे रात को पैनिक अटैक आया था और मेरे पास मेडिसिन भी नहीं थी। उमर ने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी, जिनकी वजह से मेरा खुद पर से कंट्रोल खो गया और मैंने उमर को अपना पास्ट बता दिया। हीर रुक रुक के बोली। अलेक्जेंडर ने उसे किसी भी बात के दौरान नहीं टोका। हीर फिक्र नहीं करो, बल्कि वहाँ से वापस आओ। उमर अब तुमसे मोहब्बत करता है और जिससे मोहब्बत की जाती है उसके राज़ों की हिफाजत खुद की जान से ज़्यादा की जाती है, क्योंकि वो राज महबूब की इज़्ज़त से जुड़े होते हैं। उमर की तरफ से बेफिक्र रहो, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। अलेक्जेंडर उसे पुरसुकून करते बोला। ये बात तो हीर भी जानती थी,
کہ عمر اس سے محبت کرنے لگا ہے، مگر وہ 2 دن کی محبت میں اپنے کردار کی تذلیل نہیں بھول سکتی تھی۔ ہیر الیگزینڈر کو الوداع بولتے ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور ایک نظر اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھ واش روم میں چلی گئی۔ ہیر فریش ہوتے باہر نکلی، تب تک عمر نے بھی کھانا بنا لیا تھا۔ آ جاؤ کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں جانی کے گھر چھوڑ دوں گا۔ ہیر اپنا موبائل بیڈ سے اٹھاتے بولا۔ ہیر بھی چپ چاپ آ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ تم الیگزینڈر سے اس قدر محبت کیوں کرتی ہو؟ عمر اسے مکمل کھانا کھانے میں مصروف دیکھتے بولا، جس پہ ہیر نے بھی اپنا سر اٹھایا تھا۔ وہ ایسا شخص ہے جس سے بس محبت ہو جاتی ہے۔ ہیر ایسے بولی جیسے بے بسی ظاہر کی ہو۔ مطلب؟ عمر نہ سمجھی سے بولا۔ مطلب سمجھانا مشکل ہے، مگر وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ اس سے محبت کرو۔ وہ کبھی کسی سے محبت نہیں مانگتا، مگر پھر بھی وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ لیل کو ہی دیکھ لو، وہ الیگزینڈر کو پاگلوں کی طرح چاہنے لگی ہے۔ وہ الیگزینڈر کو اس قدر چاہتی ہے کہ کسی عورت کا الیگزینڈر کو چھونا بھی اسے برداشت نہیں۔ الیگزینڈر پر گولی چلانے والوں کو وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر چکی ہے۔ الیگزینڈر نے اسے فیری ٹیل کی پری سے فائر بنا دیا، مگر وہ پھر بھی الیگزینڈر کو چاہتی ہے۔ ہیر کھوئے انداز میں بولی، جس پہ عمر نے جان بوجھ کے چمچ نیچے گرا دیا، کیونکہ اسے ہیر کا الیگزینڈر کو اس قدر سوچنا جیلس کر رہا تھا۔ ہیر چمچ کی آواز پہ واپس سے کھانے میں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عمر کے دماغ میں ایک سوال آیا تھا، جس کے جواب میں شاید اسے لعنت ملامت ہی ملتی، مگر اسے ہیر کا جواب جاننا تھا۔ ہیر، تم ساری رات نیند کی گولیوں کے اثر میں تھی۔ اگر میں تمہارے اور اپنے رشتے کو آگے بڑھا دیتا تو کیا تم پھر بھی میرے ساتھ نہیں رہتی؟ عمر چمچ پلیٹ میں چلاتے بولا۔ وہ اس وقت ہیر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ ہیر عمر کے جھکے سر کو دیکھتے بولی۔ لیکن اگر تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہوتی تب؟ عمر نے پھر سے سوال کیا، نہ جانے وہ کیا جاننا چاہتا تھا۔ وہ میرا بھی خون ہوتا اور میں اسے اکیلے پالنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ مجھے کسی سوکارڈ مرد کے سہارے کی ضرورت نہیں جو مجھے اور میرے بچے کو ذہنی مریض بنا دے۔ ہیر تلخ لہجے میں بولی، جس پہ عمر نے پلیٹ سے سر اٹھاتے ہیر کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا، تو کیا تم اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عمر دل کو مضبوط کرتے بولا۔ ہیر اس کی بات پہ طنزیہ مسکرائی۔ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، اور تم سے طلاق لے کر میں اکیلے زندگی گزارنے کے خواہاں ہوں، دوبارہ شادی کرنے کی نہیں۔ ہیر آرام سے بولی۔ عمر کو نہ جانے کیوں سکون ملا۔ تو تم مجھ سے طلاق کیوں لینا چاہتی ہو؟ تم میرے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی اکیلی رہ سکتی ہو۔ عمر آرام سے انداز میں بولنے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ واضح چاہتا تھا کہ ہیر اس سے طلاق نہ لے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کل کو پھر میرا کوئی حقدار اٹھائے۔ ہیر اپنا کھانا ختم کرتے بولی۔ عمر نے اس کی طرف دیکھا تھا جو بالکل پرسکون تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ عمر ہیر کو اٹھتے دیکھ بولا۔ ہیر جو تب سے اسے باتوں میں خود پہ ضبط کر رہی تھی، اس سوال پہ نہ جانے کیوں کہیں دل میں درد سا اٹھا تھا۔ محبت کی نہیں جاتی بلکہ ہو جاتی ہے، ہیر نے ڈپلومیٹک سا جواب دیا، جس پہ عمر نے اسے گھورا تھا اور ساتھ ہی اٹھ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر ہو جاتی ہے تو تم بھی مجھ سے کر لو۔ عمر اپنی بات پہ زور دیتے بولا، جس پہ ہیر نے اسے ضبط کر سے سرخ آنکھوں عمر کی آنکھوں میں گاڑی۔ تم سے محبت مجھے صرف درد دے گی، اور مجھ میں اب مزید درد برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ تم مجھے بدلنے کی چاہ کرو گے اور اسی بدلاؤ کے چکر میں میں ختم ہو جاؤں گی۔ ہیر عمر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہی بولی۔ عمر نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ مجھے تم جیسی ہو ویسی ہی مل جاؤ، بس مل جاؤ پلیز۔ عمر ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے منت کرتے بولا۔ ہیر نے نظریں چرائیں۔ محبت مانگنا اپنی ذات کی توہین کرنے کے برابر ہوتا ہے عمر، میں کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ میں اپنی ذات کی تذلیل ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی، اور اسی کے چلتے تمہیں بھی تکلیف دے دیا کروں گی۔ اسی لیے یہی ٹھیک ہے کہ تم مجھ سے دور رہو۔ ہیر عمر کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ نکالنے کی کوشش کرتے بولے، جس پہ عمر نے اسے ایک جھٹکا دیتے اپنے مزید پاس کیا۔ تم مجھ سے طلاق مت لو، کم از کم مجھے یہ حوصلہ ہوگا کہ تم میرے نکاح میں ہو۔ عمر بے بسی سے بولا۔ ہیر نے نہ جانے کیوں ہاں کر دی۔ شاید وہ مزید اپنے محبوب کو بے بس نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ مزید عمر کو خود کی منتیں کرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر صرف یہ
اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، مگر تم کبھی مجھ پہ حق نہیں جتاؤ گے اور نہ ہی میرے کام میں مشکل کھڑی کرو گے۔ ہیر اس سے اپنا ہاتھ چھڑا لیے تھے تو وعدہ کرنے والے انداز میں اس کے سامنے ہاتھ کرتے بولے، جس پہ عمر نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے، میں مکمل کوشش کروں گا، عمر ہیر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے بولا، جس پہ ہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم مجھے پولیس یونیفارم میں دیکھ چونکی کیوں نہیں؟ کیا تمہیں الیگزینڈر یا جانی نے بتا دیا تھا کہ میں پولیس میں ہوں؟ سوری یار، یہ پتہ نہیں۔ عمر ہیر کو خود کو یوں پرسکون انداز میں دیکھ کے بولا۔ ہیر اس کی بات پہ مسکرائی۔ عمر، میں مافیا میں یوں ہی نہیں آ گئی تھی، مجھ میں قابلیت تھی، اسی وجہ سے آئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم یونیفارم پہن کے میرے سامنے نہیں آؤ گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا تم پولیس میں ہو؟ مجھے الیگزینڈر اور جانی سے بھی پہلے کا معلوم ہو گیا تھا۔ تم صرف یونیفارم کی جگہ سادے کپڑے پہن آتے تھے، لیکن شوز نہیں بدلتے تھے۔ تم خود کو اوور سمارٹ سمجھتے ہو، لیکن تمہارا دماغ ابھی ایک مافیا ٹیم کے ممبر جتنا نہیں چلتا۔ مجھے خود کے پاس ہو رہی ہر حرکت کو اچھے سے جانچ کے پھر کوئی فیصلہ لینے والی بنایا گیا ہے۔ مجھے ٹرین خود الیگزینڈر نے کیا تھا، اور تمہیں لگتا ہے جو تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے تم تک پہنچ گیا، اس نے مجھے اس قابل نہیں بنایا ہوگا کہ میں تمہارے پاس موجود ہوتے تم تک نہ پہنچ سکوں؟ ہیر بول رہی تھی۔ عمر کو خود سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں لگا۔ الیگزینڈر مجھ تک کون سی غلطی سے پہنچا؟ عمر کو یہ سوال پوچھنا اپنی توہین لگ رہا تھا، اور اس وردی کی بھی جو اس نے پہنی تھی، مگر اسے جواب چاہیے تھا۔ عمر کی بات پہ مسکراتے ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے سامنے کیا۔ اس کی وجہ سے وہ چیل سے بھی تیز نظر رکھتا ہے۔ تمہاری کچھ دن پہلے ہی نیوز آرٹیکل میں موجود تصویر اس نے دیکھی تھی، جس میں تم نے یہ بریسلیٹ پہنا تھا، اور میرے ساتھ موجود تصویر میں بھی تمہارے بازو پہ بریسلیٹ موجود تھا، اور یہ ٹیٹو بھی۔ ہیر عمر کی عقل پہ ماتم کرنے والے انداز میں بولی۔ عمر کا بس نہیں چلا خود کو شوٹ کر دے جو اتنی بڑی غلطی کر گیا۔ تم نے مجھے سرخ جوڑا بھی اس لیے پہنایا تھا تاکہ الیگزینڈر کو میری سرخ جوڑے میں تصویر بھیج سکو، لیکن اس نے صرف میری نہیں بلکہ ساری تصویر پہ ہی مکمل غور کیا۔ ہیر عمر کی حالت دیکھ کر مزید بولی، چہرے پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ اب مجھے جانی کے گھر کے سامنے ڈراپ کر دو، کیونکہ تمہارا یہ دکھ جلدی ختم نہیں ہوگا۔ ہیر ٹیبل پہ پڑی اس کی پلیٹ خالی دیکھ کے بولی، جس کا مطلب تھا وہ کھانا کھا چکا ہے۔ عمر نے ہیر کی بات پہ گاڑی کی چابی اٹھائی اور ہیر کو ساتھ لیتے باہر آ گیا جہاں گاڑی کھڑی تھی۔ اب اپنی بات پہ قائم رہنا، عمر گاڑی جانی کے گھر کے سامنے روکتے بولا، جس پہ ہیر نے اسے دیکھا۔ میرے استاد نے مجھے زبان سے مکرنا نہیں سکھایا، ہیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے بولی، اور چلی گئی۔ عمر اس کے بولے بغیر بھی جانتا تھا وہ الیگزینڈر کی بات کر رہی ہے۔ عمر خود بھی پولیس یونیفارم میں موجود تھا تو اپنی گاڑی پولیس اسٹیشن کے راستے ڈال دی۔ اب دل کچھ حد تک مطمئن تھا۔ لیل کہاں ہے اب؟ الیگزینڈر جو سارا گھر چھان آیا تھا، مگر کہ لیل کے نہ ملنے پہ پہلے تو پریشان ہوا، مگر پھر کچھ سوچ کے جانی کو کال ملائی جو اس نے 2 منٹ میں اٹھائی۔ جانی، تم لیل کو ان کی ماما کے گھر سے واپس نہیں لائے؟ الیگزینڈر اس کے کال اٹھاتے ہی جلدی سے بولا، نہیں الیگزینڈر، انہوں نے کہا تھا وہ آج کی رات میں ہی رکیں گی اور تم سے بھی خود بات کر لیں گی۔ جانی جلدی سے بولا۔ الیگزینڈر کو شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا لیل اس کا انتظار کر رہی ہوگی اور اس کے لیٹ جانے پہ ناراض ہوگی، مگر یہاں تو لیل سرے سے ہی نہیں تھی۔ تم نے مجھے کال کیوں نہیں کی تب؟ الیگزینڈر غصے سے اونچی آواز میں بولا۔ جانی کا دل کیا یہ آواز وہ لیل کو سنائے تاکہ وہ بھی جان سکے کہ اس کا شوہر کیسا ہے۔ الیگزینڈر، میں نے کی تھی، مگر تم شاید میٹنگ میں تھے تو ابھی جانی اپنی بات مکمل کرتا جب الیگزینڈر نے غصے سے کال ہی کاٹ دی اور لیل کو فون ملایا۔ لیل جو ابھی تبسم کو میڈیسن دے کر کمرے میں آئی تھی اور الیگزینڈر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جس کے بغیر اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور وہ کال بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ الیگزینڈر کے غصے کا سوچتے ابھی وہ مزید سوچوں میں گم رہتی، لیکن موبائل کی بیل پہ جلدی سے کال اٹھاتے فون کان سے لگا لیا۔
لیل اس حرکت کی وجہ جان سکتا ہوں میں کہ نہیں؟ الیگزینڈر لیل کے کال اٹھاتے ہی غصے سے بولا۔ اب لیل کی بھی جان جا رہی تھی۔ وہ میں نے ماما کے پاس رکنا تھا، ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ ابھی لیل مزید بولتی جب الیگزینڈر نے اس کی بات کاٹی۔ لیل بہانے نہیں بلکہ سچ بتائے، کیونکہ آپ پہلے کبھی ایسے کرتے نہیں گئے۔ لیل، اگر آپ کو میرا اپنے پاس آنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو آپ مجھے خود بتا سکتی ہیں، میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ مگر مجھ سے بھاگ کر آپ مجھ پہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ الیگزینڈر غصے کی زیادتی سے تیز چلتی سانسوں سے بولا۔ لیل کو بھی اب اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ سکندر، ایسی بات نہیں ہے۔ لیل الیگزینڈر کو سمجھانے کے لیے نم آواز میں بولی۔ الیگزینڈر دوسری طرف تلخی سے مسکرایا۔ لیل، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں۔ الیگزینڈر جس قدر تلخی سے بولا تھا اس نے لیل کو رونے پہ مجبور کر دیا، مگر الیگزینڈر لیل کے رونے کی پر آواز نہیں سن سکا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی کال کاٹ چکا تھا۔ لیل، آپ کا قصور نہیں ہے، بس میری محبتوں کی شدتیں ہی ہر شخص کو مجھ سے بیزار کر دیتی ہیں۔ اس قدر شدت سے کسی کو چاہنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ آپ کو چھوڑ کے جائے اور آپ کو سانس لینے میں بھی دقت آنے لگے۔ الیگزینڈر اپنا پھول بیڈ پہ پھینک کے بولا اور فریش ہونے چلا گیا۔ الیگزینڈر شاور لینے کے لیے ٹھنڈا پانی اوپن کر لیا۔ اتنی سردیوں میں وہ ہڈیوں کو جما لینے والا پانی بھی الیگزینڈر کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا۔ الیگزینڈر تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں پانی کے نیچے کھڑا رہا اور پھر باتھ روب پہنتے باہر آ گیا۔ الیگزینڈر نے الماری میں سے کپڑے کھینچ کے نکالے، پھر دھیان دیا کہ کون سا نائٹ ڈریس ہے وہ لیتے پہننے لگا۔ بغیر دھیان دیے کہ کون سا نائٹ ڈریس ہے وہ لیتے پہننے لگا۔ الیگزینڈر، جس نے صبح کا بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور ابھی بھی یوں ہی بھوکے پیٹ ہی لیٹ گیا کیونکہ لیل کو گھر میں نہ دیکھ اس کی بھوک ویسے ہی ختم ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر سونے کی بھرپور کوشش کر چکا تھا مگر نیند نے نہ تو آنا تھا اور نہ ہی آئی۔ اب یہ نئی مصیبت ہے، الیگزینڈر اٹھ کے بیٹھتے غصے سے بولا۔ تبھی موبائل کی اسکرین چمکی تھی جس پہ لیل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی انائک سائڈ پہ رکھتے کال اٹھائی، لیکن آگے سے کسی کے بولنے کے بجائے صرف رونے اور ہچکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، لیل ہچکیوں سے روتے بولی۔ الیگزینڈر کی بھی لیل کی آواز سنتے کچھ پرسکون ہوا تھا۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ جانتے بوجھتے مجھ پہ ظلم کرتی ہیں؟ الیگزینڈر لیل سے جس انداز میں بولا وہ شرمندہ ہو گئے۔ میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا، مگر گھر آتے ہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری بیوی تو گھر موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے بتانے کی زحمت کی گئی ہے تو میں آج نہیں آؤں گی۔ الیگزینڈر تکیے پہ سر رکھتے بولا۔ لیل بھی اس کے شکوے پہ رونا بھول گئے تھے۔ میں نے بھی صرف صبح کا کھانا کھایا، تمہارے بغیر میرا کچھ کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا اور نہ ہی تمہارے بغیر نیند آ رہی ہے، لیل نم آواز میں سوں سوں کرتے بولی۔ لیل کی بات سنتے الیگزینڈر مسکرایا۔ آج کی رات وہاں اکیلے گزاریں گی، جاگتے ہو تو ہی آپ کو معلوم ہوگا میرے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی، ورنہ آپ تو ہر دفعہ مجھے ایسے ہی تنگ کریں گے، الیگزینڈر سیریس انداز میں بولا۔ لیل نے غصے سے کھٹاک سے کال کاٹ دی۔ الیگزینڈر نے لیل کی کال کاٹنے پہ مسکراتے فون کو دیکھا اور پھر پیروں میں سلیپر پہنتے اٹھ گیا۔ میری بیوی ادھر کروٹیں بدلے اور میں ادھر، اس سے اچھا یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی باہوں میں جاگتے رات گزاریں، الیگزینڈر ہیوی بائک کی چابیاں اٹھاتے بولا۔ الیگزینڈر نے قیام کی خواہش پہ ہیوی بائک لی تھی جو وہ دونوں ہی اکثر ریس لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ الیگزینڈر قیام کے ساتھ بعض دفعہ ایک مختلف انسان بھی بن جاتا تھا۔ اس کی فیملی میں صرف قیام ہی تھا تو وہ اس کو اکثر خوش کرنے کے لیے اپنی مرضی کے خلاف کام بھی کرتا تھا۔ ویسے تو کرنے عامر اس کے سگے چچا تھے، مگر جو لوگ مصیبت میں ساتھ چھوڑ جائیں، وہ چاہے اپنے ہوں یا بیگانے، انہیں اپنی زندگی کے خوشی اور دکھ کے لمحات میں بے دخل کر دینا چاہیے۔ یہ الیگزینڈر کی اپنی سوچ تھی جس کی وجہ سے اس نے انہیں اپنی شادی پہ بھی نہیں بلایا تھا۔ وہ اگر لیل کے ساتھ دھوم دھام سے بھی شادی کرتا تو بھی انہیں نہیں بلاتا کیونکہ وہ انہیں خود سے وابستہ لوگوں میں سے خارج کر چکا تھا۔ قیام اور وہ دونوں اب انہیں بزنس کی حد تک جانتے تھے۔ ایک دو دفعہ انہوں نے الیگزینڈر کی مدد کی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کا مشکور بھی تھا، مگر ان کی حرکتوں کے بعد اب وہ ان کا مشکور بھی نہیں رہا تھا۔
اینا سے شادی کرنے کے لیے منع کرنے پہ انہوں نے بدلہ لینے کے لیے اس کے بزنس کو ٹارگٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ انہیں معاف تو بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے پیار میں پاگل اور اندھے تھے۔ الیگزینڈر ان کی آنکھیں کھولنے کی پوری طاقت رکھتا تھا اور اس نے کھول بھی دی تھی۔ الیگزینڈر نے اپنے کانٹیکٹ کا استعمال کرتے کرنل عامر اور ان کی بیٹی کو ڈسمس کروا دیا تھا۔ ابھی تو وہ دونوں ایک ماہ کے لیے ڈسمس ہوئے تھے، لیکن اگر ان دونوں نے ہی الیگزینڈر کے لیے مسئلہ کرنا بند نہیں کیے تو شاید وہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی جاب سے نکلوا دے۔ الیگزینڈر نے اپنی سوچوں کو جھٹکتے بائک سٹارٹ کی اور گارڈز کو ہدایت دیتے وہ نکل گیا۔ اس کے پیچھے ابھی کوئی گارڈ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس کے دشمنوں کو اس کی بائکرز کے شوق کا نہیں معلوم تھا۔ اس کی بائکس کے شوق کا نہیں معلوم تھا تو حملہ ہونا ناممکن سی بات تھی، لیکن اگر پھر بھی ایسا ہوتا تو اس کے لیے الیگزینڈر کے پاس گن موجود تھی۔ آ کر دروازہ کھولے۔ الیگزینڈر جو لیل کی کال کرنے کے بعد اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے چپ دیکھ کے بولا، لیل تو بیڈ سے اچھلی، تم؟ جی میں باہر موجود ہوں، اب آ بھی جائیں۔ الیگزینڈر لیل کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی بول تھا، جس پہ لیل نیچے کو بھاگی۔ وہ منہا کے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ آرام کیا خاک کرنا تھا اس نے؟ الیگزینڈر کو سوچتے سوچتے رو رہی تھی، اور الیگزینڈر کی باتوں نے اسے مزید رونے کے لیے بہانہ دے دیا تھا، جس پہ دل کھول کے رو رہی تھی۔ لیل آہستہ سے آتے دروازہ ان لاک کیا، جس پہ الیگزینڈر اندر داخل ہوا۔ بائک وہ خیام کے پاس ہی موجود گھر میں کھڑی کر رہا تھا۔ الیگزینڈر کے ہاتھ میں موجود کچھ شاپرز تھے، جنہیں لیل حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں سو رہی تھی؟ اوہ سوری، میرا مطلب ہے کہاں لیٹ کے رو رہی تھی؟ الیگزینڈر لیل کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی جملہ بدل گیا، جس پہ لیل الیگزینڈر کو گھورتے اوپر آ گئی۔ الیگزینڈر بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا۔ الیگزینڈر لیل کے بیڈ کے پاس بیٹھ کے وہیں وہ باکس اوپن کر لیے۔ الیگزینڈر ڈبہ کھولنے پہ لیل کو بھی بھوک محسوس ہوئی تھی۔ کھائیں، انہیں دیکھنے کے لیے نہیں لایا۔ الیگزینڈر بریانی کا ڈبہ لیل کے سامنے کرتے بولا، جو وہ آتے ہوئے ہوٹل سے لے کے آیا تھا۔ الیگزینڈر نے لیل کو خود کو گھورتے دیکھ خود ہی چمچ بھرتے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ الیگزینڈر کے یوں ہی چمچ سے ہونٹوں پہ زور ڈالنے پہ لیل نے منہ کھول کے چاول کھا لیے۔ الیگزینڈر یوں ہی خود بھی کھاتا رہا اور ساتھ لیل کو بھی کھلائے، جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ چہرے پہ ابھی بھی مٹے ہوئے آنسوں کے نشان موجود تھے۔ چاول ختم کرتے الیگزینڈر نے ڈبہ سائڈ پہ رکھا اور پاپڑی چاٹ کا ڈبہ نکالتے لیل کو وہ کھلانے لگا۔ لیل شوق سے کھا بھی رہی تھی، مگر پھر بھی الیگزینڈر کو گھورنا اس نے اپنا فرض سمجھا ہوا تھا۔ وہ ڈبہ آدھا ہی کھاتے الیگزینڈر نے اسے بند کرتے پاس رکھ دیا اور لیل کو کھینچ کے پاس کیا، جو اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ میرا وائٹ روز اتنا کیوں رویا؟ الیگزینڈر لیل کے چہرے پہ بوسے دیتے بولا۔ لیل اس کی پناہوں میں کانپی تھی، مگر پھر اس کی سنگ دلی یاد آئی، کیسے اس نے کہا تھا کہ وہ صبح تک اکیلی وہاں رہے۔ چھوڑو مجھے، تمہیں کیا؟ تمہیں کون سا میرے رونے سے فرق پڑتا ہے؟ لیل غصے سے اس کی پناہوں سے مچلتے بولی۔ الیگزینڈر نے اسے آزاد نہیں کیا، ویسے ہی جیسے آپ کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں پڑتا۔ الیگزینڈر لیل کی ضد دیکھتے طنزیہ بولا۔ لیل نے مزاحمت مزید تیز کر دی۔ ہاں، اسی لیے تو تب سے رو رہی تھی، کیونکہ مجھے کون سا فرق پڑتا ہے، میں تو پاگل ہوں نا؟ لیل غصے سے بولی۔ مزاحمت کی وجہ سے اس کی سانسیں پھول چکی تھیں، مگر الیگزینڈر نے بھی اپنی پکڑ ڈھیلی نہیں کی۔ اگر آپ کو میری اتنی ہی پرواہ ہے تو یہاں رات کیوں رکی؟ یہ بار بار میں آج جلدی ختم کرنا چاہتی ہوں، میں تھک گئی ہوں اور یہ بار بار آگے پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ الیگزینڈر لیل کو بیڈ کے پیچھے کو دھکا دیتے اس کے دونوں ہاتھ قابو کرتے بولا۔ لیل نے بھی اس کے سوال پہ مزاحمت روک دی۔ سچ بتائیے گا، جھوٹ کی سزا بہت بری ہوگی، جو کہ ننھی سی جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ الیگزینڈر لیل کی گردن میں اپنی ہلکی بڑی داڑھی رگڑتے بولا۔ لیل الیگزینڈر کی حرکتوں پہ سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ پیچھے ہو، پھر بتاتی ہوں، لیل الیگزینڈر کی حرکتوں پہ بولی۔ الیگزینڈر نے اسے گھورا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے ہی بتائیں۔
الیگزینڈر وہیں گردن پہ ہونٹ رکھتے بولا۔ لیل نے الیگزینڈر کی انگلیوں پہ پکڑ سخت کی۔ تم نے بتایا تھا کیسے تم بچپن میں مجھے دیکھتے تھے تو مجھے لیل بولتے بولتے رک گئی، آنکھیں بند تھیں۔ ابھی بھی انہیں نگاہوں سے دیکھتا ہوں۔ میرا بس چلتا تو تبھی آپ سے شادی کر لیتا اور آپ اپنے رنگوں میں رنگ لیتا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ الیگزینڈر لیل کی بند آنکھوں پہ پھونک مارتے بولا۔ لیل نے ہلک تر کیا، جس پہ الیگزینڈر مسکرایا۔ اگر اب کبھی خود کو مجھ سے چھپانے کے لیے ایسی حرکت کی تو انجام بہت برا ہوگا، الیگزینڈر وارن کرنے والے انداز میں بولا، اور ساتھ ہی لیل کی گردن کی ہڈی پہ ہلکا سا دانتوں سے دباؤ ڈالا۔ الیگزینڈر کی اس حرکت پہ لیل نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ آج کی آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ یہ چاکلیٹ میرے ساتھ کھائیں گے، الیگزینڈر سائڈ سے چاکلیٹ اٹھا کے لیل کے سامنے کرتے بولا۔ لیل نے فوراً سے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، تم چاہے ساری کھا لو، لیل جلدی سے بولی۔ الیگزینڈر مسکرایا۔ ایسے نہیں نا میرے وائٹ روز، الیگزینڈر لیل کے نچلے لب پہ انگلی پھیرتے بولا۔ لیل نے لمبی سانس کھینچی۔ اور تمہارے اس جانی نے مجھے چاکلیٹ بھی نہیں لے کر دی، مجھے کہتا تھا تمہارا حکم ہے کہ گاڑی رستے میں کہیں نہیں روکنی۔ تمہارے سارے آدمی ہی نکمے ہیں، تم اسے اس مہینے کی تنخواہ مت دینا تاکہ اسے میرے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی سزا بھی ملے۔ لیل اتنے سیریس انداز میں بول رہی تھے۔ الیگزینڈر اس کے پاس سے اٹھا اور بولنے لگا، میں بھی آیا۔ الیگزینڈر لیل سے بولتے ہوئے چاکلیٹ اور خالی ڈبہ لیتے نیچے آ گیا۔ لیل میں تو ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ الیگزینڈر کی حرکتوں پہ اس کی سانسیں سوکھ جاتی تھیں۔ وہ شخص لیل کو مجبور کرنے کا ہر ہنر اپنے پاس رکھتا تھا۔ وہ لیل سے اپنی مرضی کا ہر کام کروا سکتا تھا۔ کئی دفعہ تو لیل کو لگتا تھا کہ الیگزینڈر نے اسے ہپنوٹائز کر دیا ہے، جو وہ الیگزینڈر کی ہر بات مان جاتی ہے۔ کہاں وہ ضدی اور خود سر لیل، اور کہاں یہ الیگزینڈر کی ایک ہی دھمکی پہ مان جانے والی۔ وہ لیل جو اپنی کہی بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لیتی تھی، اب اپنی ہی باتوں سے مکر جاتی تھی، کیونکہ اسے الیگزینڈر کے روٹھ جانے کا ڈر تھا۔ وہ لوگوں کو منانے کے ہنر سے ناواقف تھی، مگر اسے یقین تھا الیگزینڈر جلد ہی اسے یہ بھی سکھا دے گا۔ الیگزینڈر جب واپس آیا، لیل ویسی کی ویسی ہی لیٹی تھی، جس پہ الیگزینڈر موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھتے لیل کے پاس آیا۔ لیل، کیا ہوا؟ الیگزینڈر لیل کو دیکھتے بولا، ہاتھ اس کے کندھے پہ تھے۔ تم نے مجھے مکمل بدل دیا ہے۔ میں بہت ضدی اور خود سر تھی، لیکن تم نے مجھے رونے پہ مجبور کر دیا، کیونکہ میں تم سے ضد کی وجہ سے یہاں پہ رکی تھی، لیل الیگزینڈر کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ الیگزینڈر مسکرایا۔ میں نے نہیں بدلا، بلکہ آپ کی مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو آپ اس کا منہ توڑ لیتی، مگر یہاں میں تھا جس کے لیے آپ روئیں، وگرنہ آپ کبھی نہ روتی، الیگزینڈر لیل سے بولا، جو بغیر پلکیں جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تم میں ایسا کیا ہے کہ صرف تمہارے بھوکے ہونے کا سن کے میں روتی رہی؟ میں نے تو کبھی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کی، میں تو سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دینے والوں میں سے تھی۔ لیل ابھی تک شوق میں بول رہی تھی، جب الیگزینڈر نے جھکتے اس کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ لیے اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے بیٹھ کر ان سے لگایا۔ کیونکہ میں کوئی اور کسی نہیں، میں اس دل کی سلطنت کا کنگ ہوں، الیگزینڈر لیل کے ہونٹوں کو نرمی سے چومتے بولا۔ لیل نے بھی اب بھی آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ الیگزینڈر نے سائڈ پر پڑا چاکلیٹ کا باؤل اٹھایا، جس میں موجود چاکلیٹ میلٹ تھی۔ اب آپ کی سزا کا وقت، الیگزینڈر نے بولتے ہی اس باؤل میں سے چاکلیٹ اپنی انگلیوں پہ اٹھائی اور لیل کے ہونٹوں پہ مل دی۔ لیل تو اس اچانک رفتار پہ سرخ ہو گئی تھی۔ الیگزینڈر نے بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں سے چاکلیٹ چننی شروع کر دی تھی۔ لیل کے ہاتھ وہ پہلے ہی قابو کر چکا تھا، تو الیگزینڈر کو وہ روکنے سے تو وہ پہلے ہی قاصر تھی، اور ویسے بھی الیگزینڈر کو روک کر وہ الیگزینڈر کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی۔ الیگزینڈر نے اپنی انگلی پہ چاکلیٹ لیتے لیل کے منہ میں ڈالی۔ لیل نے بدلہ لینے کے لیے الیگزینڈر کی انگلی دانتوں تلے دبا دی، کیونکہ الیگزینڈر نے اس کا منہ زبردستی کھلوایا تھا۔ ناؤ اٹس مائی ٹرن،
الیگزینڈر لیل کو دیکھتے بولا اور ساتھ ہی لیل کے ہونٹوں پہ جھک گیا۔ لیل جو الیگزینڈر کی آنکھوں کی چمک کا مطلب نہیں سمجھی تھی، مگر پھر اس کے دانتوں کا دباؤ اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتے وہ الیگزینڈر کی بات کا مطلب بھی سمجھ گئی تھی۔ الیگزینڈر تقریباً باؤل میں موجود چاکلیٹ یوں ہی لیل کے ہونٹوں پہ لگاتے ہی کھائی تھی۔ لیل تھک گئی تھی اور یہ لیل کے چہرے سے عیاں تھا۔ الیگزینڈر نے باؤل میں موجود باقی چاکلیٹ لیل کو چمچ سے لیتے کھلا دی، جو اس نے بنا چونچرا کیے کھا لی۔ آپ کی تھکاوٹ کی وجہ سے بخش رہا ہوں، ورنہ یہ بچی چاکلیٹ بھی میں نے ہی کھانی تھی، مگر یہاں سے۔ الیگزینڈر نے بولتے اپنے چاکلیٹ سے نم ہونٹ لیل کی گردن اور نیک بون پہ رکھے۔ لیل نے شرم سے آنکھیں ہی بند کر لی۔ الیگزینڈر نے خالی باؤل سائڈ پہ رکھا اور پھر واش روم سے ہاتھ دھو کے آیا۔ الیگزینڈر ایک کپڑا بھی گیلا کر لایا تھا، جس سے اس نے لیل کا منہ صاف کیا اور پھر لیل کو باہوں میں بھرتے لیٹ گیا۔ ویسے آج میری بچپن کی خواہش پوری ہوئی ہے، الیگزینڈر لیل کو چھیڑتے بولا، جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے، جو کہ رونے کی وجہ سے تھا اور نیند کی وجہ سے۔ الیگزینڈر نے جھکتی لیل کی آنکھوں کا بوسہ لیا اور اسے یوں ہی خود میں قید کرتے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ الیگزینڈر بھی اب پرسکون سو سکتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اس کی باہوں میں موجود تھی۔ الیگزینڈر کا ایک ہاتھ لیل کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے لیل نیند میں بھی سکون میں آ گئی۔ الیگزینڈر اور لیل دونوں ہی ایک دوسرے کا سکون ایک دوسرے میں چبائے ہوئے تھے۔ اس دنیا میں سکون کہیں نہیں ہے، لیکن آپ کے من پسند شخص کی آغوش میں ضرور ہے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو یا پھر بیوی۔ اور اکثر یہ سکون کسی باوفا دوست کی آغوش میں بھی ہوتا ہے۔ آپ اس دنیا کے کسی کونے میں بھی پرسکون نہیں ہو سکتے، لیکن اپنے من پسند شخص کی باہوں میں موجود ہو کر آپ کو ہر دکھ اور پریشانی آپ کچھ وقت کے لیے ہی صحیح مگر بھول جاتے ہیں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کو کیا کیا پریشانیاں اور مسائل ہیں۔ یاد رہتا ہے تو صرف اتنا ہے کہ آپ کی ذات بے نشاں مطمئن ہے، کیونکہ آپ کی روح پرسکون ہے۔ تو پلیز بیک گراؤنڈ شور کو اگنور کریں اور ناول کو انجوائے کریں، اینڈ پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔